बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ना झुकने का फ़ैसला किया है और उन्होंने हर सूरत में अपोजिशन से लड़ने का फ़ैसला किया है और किसी भी किस्म की ब्लैक मेलिंग का वो शिकार नहीं होंगे। और तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसके साथ क्या करना है ये भी उन्होंने बताया है। और फिर मैक्सिमम वो कहते हैं क्या हो सकता है, मैक्सिमम वो कहते हैं मुझे इक़्तिदार से बाहर किया जा सकता है। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, 3-4 बातें, 3-4 ख़बरें आपसे शेयर करता हूँ। और पैरेलल अपोजिशन जो है वो क्या कर रही है और उसके तमाम तर हमलों को नाकाम बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान क्या करने वाले हैं। उन्होंने पहला जलसा कर लिया है बतौर वज़ीर-ए-आज़म। उन्होंने पहला जलसा किया है मंडी बहाउद्दीन में और ये सिलसिला नवाज़ शरीफ साहब ने भी उस वक्त शुरू किया था जब उनके ख़िलाफ़ पनामा केस चल रहा था और लग ये रहा था कि वो इसमें बच नहीं पाएंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कुछ दिन पहले 2-3 बातें की, कुछ बातें बाहर आईं और उसके बाद बकिया बातें जो हैं वो बाहर नहीं आ सकी थी। सिर्फ़ उनकी ज़ुबान पे जो बातें आईं वो यही था कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला गया तो फिर मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा जब मैं सड़कों पे निकलूँगा, और अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला गया या मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, मैं वज़ीर-ए-आज़म ना रहा तो फिर मैं घर नहीं बैठूँगा, बल्कि मैंने फिर जो भी गवर्नमेंट आएगी इनको भी हुकूमत नहीं करने दूँगा। ये बातें उन्होंने 3-4 की थी। अब उस पर उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया है और पहला इंतखाबी जलसा, मैं तो कहूँगा उसको पहला इंतखाबी जलसा उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या ख़बरें हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बाद और उन्होंने ये सिलसिला क्यों किया, ये भी कुछ इन्फॉर्मेशंस आपसे शेयर करता हूँ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को जो कुछ उनके एडवाइज़र्स ने या जो कुछ उनके पास मालूमाती इदारे हैं उनकी तरफ से जो कुछ भी उनको बताया गया उसमें यही है कि ये जो कुछ हो रहा है उनके इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए अपोजिशन जमातें जो हैं अब उनमें एतमाद ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो कोई अहम किरदार अदा कर सकता है और इत्तेहादी जमातें भी जो हैं वो भी सरक सकती हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पहला जलसा किया मंडी बहाउद्दीन में। 3-4 बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका माजी के हुक्मरानों को ललकारा, पीपल्स पार्टी, और सबसे पहले उन्होंने शरीफ फैमिली को रखा, मुस्लिम लीग नवाज़ को रखा। और उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं जब इनकी हुकूमत थी तो पाकिस्तान पे ड्रोन हमले होते थे और ये खामोश होते थे, ये बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी हुकूमत आई तो ये किसी को ज़रूरत नहीं हुई। अमेरिका के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का तज़किरा किया, ड्रोन हमलों का तज़किरा किया, तो उन्होंने अपना जो गुस्सा है वो अमेरिका पे निकाला है और अमेरिका के ख़िलाफ़ वो दबंग तरीके से आए हैं। क्या वो ये बाकायदा तौर पे स्ट्रेटजी के तौर पे कर रहे हैं? तो लगता यही है, क्योंकि उनके पास एक और इत्तला भी है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के पास और इत्तलात भी हैं, और वो ये हैं कि कुछ जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो भी उनके इक़्तिदार का चिराग गुल करना चाहती हैं। वो खा टूवर्ड्स चाइना पॉलिसी हो, खा रशिया से मुताल्लिक़ हो। तो इसलिए वो चाइना भी गए और रूस का दौरा भी वो कर रहे हैं। आखिरी इत्तलात आने तक वो रूस का दौरा करेंगे, उनके साथ वुज़रा होंगे, और अमेरिकन्स नहीं चाहते थे कि वो रूस का दौरा करें, और इसके लिए पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में वो कहते हैं तवाज़ुन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में जो इस वक्त हुकूमत है वो इस तरह के प्रेशर्स को कबूल नहीं कर रही। इसीलिए कुछ दिन तक दौरा रूस जो है वो डामाडोल रहा, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे तैयारियां की जा चुकी हैं और मॉस्को ने यानी कि रूस एम्बेसी ने, रूसी सफारत खाने इस्लामाबाद ने तमाम वीज़े जो हैं वो जारी कर दिए हैं। खा उसमें जर्नलिस्ट थे या कारोबारी लोग थे, दीगर ऑफिशल्स थे, सबके वीज़े जारी हो चुके हैं। और ये इमरान ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दौरा करेंगे।
اسی لیے انہوں نے انتخابی جلسہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اب جلسوں سے جو خطاب کر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن حملہ آور ہوئی اور اس کے ساتھ اتحادی جماعتیں بھی مل گئیں جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان مسلم لیگ کاف اور MQM ہے، اگر یہ بھی سرک گئیں تو پھر وہ تیار رہیں گے۔ کیا وہ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ خود مناسب وقت پہ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ یا اس سے پہلے قومی اسمبلی توڑیں گے، تحلیل کریں گے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس پہ ترجیح دیں گے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے خطرے کے پیش نظر کہ وہ اسمبلی توڑ دیں۔ تو اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ میرا خیال ہے کہ نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں کہ انتخابی جلسوں کا آغاز کیا جائے۔ اس میں پھر شریف فیملی کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے کہا، ان کی کرپشن کا تذکرہ کیا جو ماضی میں وہ کرتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا بالکل نہیں چھوڑوں گا، کوئی NRO نہیں دوں گا، میں آخر دم تک لڑوں گا، اور یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تحریک عدم اعتماد لے کے آنا چاہتے ہیں، تحریک عدم اعتماد لے آئیں، میں ان کے ہر چیلنج کو نمٹنے کے لیے تیار ہوں، تحریک عدم اعتماد لائیں، کپتان تیار ملے گا، یہ انہوں نے کہا۔ عمران خان نے اپوزیشن کو یہ چیلنج کیا بھرے جلسے میں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنی چوری بچانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہیں، لیکن کپتان ان کے ہر پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اور ہر پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس 3-4 پلان ہیں، اور 3-4 پلان ان پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا پلان تحریک عدم اعتماد لانے کا ہے، اور تحریک عدم اعتماد بھی پنجاب میں بھی پرائم منسٹر کے خلاف بھی، اسپیکر کے خلاف بھی، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی، یہ سارے بیک وقت لانے کا ہے۔ دوسرا پلان اپوزیشن کا یہ ہے کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ الگ ہو جائیں اور کابینہ سے نکل آئیں، کاف لیگ اور MQM GDA یہ نکل آتی ہیں تو بھی وزیر اعظم کے پاس اکثریت نہیں رہے گی۔ اس صورت میں کہا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور جب وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو ایسی صورت میں 172 ووٹ پورے کرنا وزیر اعظم عمران خان کا کام ہوگا، اور وزیر اعظم عمران خان اگر یہ ووٹ پورے نہیں کر پاتے تو پھر وہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی کہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ ترین گروپ نے اور خاص طور پہ جہانگیر ترین نے یہ کہا کہ ابھی وہ کسی کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے تحریک عدم اعتماد میں، یعنی کہ غیر حاضر رہیں گے۔ اگر وہ غیر حاضر رہتے ہیں تو بھی خطرہ ہوگا، تو اسی لیے انہوں نے کہا وزیر اعظم نے کہ میں ہر پلان کے لیے تیار ہوں اور نمٹنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حکومت، انہوں نے کہا کہ ساری حکومتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ NRO ملے، اور NRO میں نے دینا نہیں ہے، اور اس لیے یہ پرویز مشرف کی طرح کا NRO مجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ تو نہیں ملے گا۔ پھر ایک اور غلطی کا اعتراف کیا وزیر اعظم نے، اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو بھیجا گیا تھا ملک سے وہ ان کی غلطی تھی۔ یہ پہلی بار انہوں نے اعتراف کیا ہے، کیونکہ اسد عمر صاحب کچھ عرصہ پہلے یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان واحد جو تھے ان کا فیصلہ تھا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا، اور سب سے زیادہ حامی عمران خان صاحب تھے، لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا ہماری بڑی غلطی تھی، اور یہ ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بالکل وہی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں جیسے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے NRO نہیں دینا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور بات بھی کی ہے وزیر اعظم نے، انہوں نے کہا کہ بھارت سے میرا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہ ان کا نہ حکومت کا ان کا، اور جب تک 5 اگست 2019 کا اقدام کشمیر سے متعلق واپس نہیں لیا جاتا، انڈیا واپس نہیں لیتا، ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ افغانستان کے بارے میں انہوں نے افغان پالیسی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جی میری ہی پالیسی، پہلے دن سے میری جو رائے تھی وہ آج سارے مان رہے ہیں۔ مہنگائی کا انہوں نے تسلیم کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ گوگل پہ جا کے دیکھیں امریکہ اور برطانیہ میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ تو یہ تو گورنمنٹ کا تھا، وزیر اعظم عمران خان کا تھا جی۔
پلان پورا جو کہ انہوں نے بتا دیا، کسی قسم کا انہوں نے کہا جی کوئی استعفیٰ نہیں، کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں، میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں کیا ہوا؟ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز پہلی مرتبہ تیار ہوئی ہے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، اور اس کے لیے حمزہ شہباز کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یہ ایک کمیٹی پنجاب میں بزدار حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کام کرے گی، اور حمزہ شہباز کی سربراہی میں دیگر ارکان میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب، سیف الملوک کھوکھر، اویس لغاری، خواجہ عمران نذیر، رحیلہ خادم حسین بھٹی، یہ سب لوگ ہیں۔ اور ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ ناراض ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کو ساتھ ملا کے ان کی ہمدردیاں حاصل کریں تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اپوزیشن اور حکومت عدم اعتماد کھیل رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، جبکہ افواج پاکستان کیا کر رہے ہیں؟ افواج پاکستان اس وقت بہت ہی ایک خوفناک جنگ لڑ رہے ہیں ایسے دشمن سے جو نظر نہیں آتا، اور پاک افغان بارڈر ہوگا، پاک ایران بارڈر، وہاں پہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گرد حملے کرتے ہیں، اور ہمارے کئی قیمتی جانیں جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اس میں افسر بھی شامل ہیں، ہمارے جوان بھی شامل ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اس میں کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں، اور یہ واضح فیصلہ ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرے گی، اور دشمن کو اس کے گھر میں جا کر ان کے جو ٹھکانے ہیں وہاں جا کے، پناہ گاہیں جو ہیں وہاں جا کے ان کو مارے گی، اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اس پہ پچھلے دنوں آپریشن کیا گیا اور 6 دہشت گرد مارے گئے، اور مزید 2-3 اور آپریشن کیے گئے۔ بہت زیادہ سختی سے کام کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انتہائی اہم وزٹ پہ یورپ گئے ہیں جی، اور وہاں پہ بیلجیم برسلز گئے، اور وہاں پہ یورپی یونین کے اعلیٰ حکام سے ان کی بات ہوئی۔ آرمی چیف نے یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروسز کے جنرل سیکرٹری سے ملاقات کی، چیئرمین یورپی یونین کمیٹی سے ملاقاتیں کی، اور اس میں مشترکہ مفادات اور اس خطے میں جو اس وقت صورتحال ہے سیکورٹی کی اور افغانستان کا جو معاملہ ہے اس پہ ڈسکشن کی گئی ہے، کیونکہ افغانستان کے معاملے میں امریکہ اور یورپ میں کافی اختلاف ہے، اور کچھ یورپی ممالک ایسے ہیں جو کہ افغانستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور افغانستان میں جو ضروری اقدامات ہیں امن قائم کرنے کے لیے اور افغان شہریوں کی مدد کے لیے، افغان حکومت کی مدد کے لیے اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے، تو کچھ یورپی یونین میں شامل ممالک ایسے ہیں جو کہ افغانستان کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھتے جو کہ امریکہ اور برطانیہ کی ہے، اور اسی لیے کچھ یورپی ممالک کے سفارت خانے جو ہیں وہ متحرک بھی ہو چکے ہیں، وہ کھل بھی چکے ہیں، اور وہ افغان حکومت کو امداد بھی دے رہے ہیں، افغان شہریوں کو بھی امداد دے رہے ہیں۔ اسی لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس میں وہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اور ISPR کے مطابق یہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں یورپی یونین کی سفیر بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھی۔ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتا ہے اور کثیر الجہتی تعلقات کو بڑھایا جائے۔ تو آرمی چیف اپنے پیشہ ورانہ امور انجام دے رہے ہیں۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو وزٹ ہے جی یورپی یونین کا، اور وہاں پہ جو اہم حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور اس کے اثرات میرا خیال ہے کہ آئندہ 2-3 ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔